स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बस सहमा सिर्फ एपिसोड नंबर 19। वक्त था रात के 2 बजे का। मंजर था फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद डी पैलेस का, जहां पर अनाइजा गहरी नींद सो रही थी जब दरवाजे की आवाज़ से इसकी आंख खुली। ये अनाइजा का 7वां महीना चल रहा था। उबैज़ अनाइजा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। यही वजह थी कि अनाइजा पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मोटी हो गई थी। अनाइजा की जैसे ही आंख खुली तो अनाइजा ने गहरा सांस भरते दरवाजे की जानिब देखा। उबैस को कमरे में दाखिल होते देखकर नाइजा ने परेशानी से घड़ी की जानिब देखा। हाँ ठीक है, उबैस ने इसे कहा था वो लेट घर आएगा, मगर इतना लेट आएगा ये ना कहा था। अनाइजा को जागते देखकर उबैस मुस्कुराता हुआ इसके पास आता बैठा और फिर इसे सहारा देकर उठाते बिठाया तो अनाइजा के चेहरे की परेशानी देखते उबैस हल्का सा मुस्कुराया। वो काम की वजह से देर हो गई। इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। आपने खाना खाया? खा लिया था। तुमने खाया? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। उबैस की बात सुनते अनाइजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो उबैस ने फौरन सवाल किया, जिस पर अनाइजा ने हाँ में सर हिलाया। तो उबैस मुस्कुराकर बोलता अपना नाइट सूट लेता ड्रेसिंग रूम में घुसा, जबकि अनाइजा बेड पर टेक लगाए बैठी उबैस का इंतज़ार करने लगी। इन दोनों की शादी को 6 महीने हो चुके थे, मगर अनाइजा आज भी उबैस से न सिर्फ शर्माती थी बल्कि उबैस से किसी किस्म की फरमाइश करते भी झिझकती थी। जबकि उबैस अनाइजा की शक्ल देखकर ही समझ जाता था कि मैडम को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मगर वो मांगने में शर्मा रही है। ऐसे में कभी कभी तो उबैस डायरेक्ट इससे पूछ लेता था कि कुछ चाहिए तो बता दो, और कभी कभी वो जानकर भी अनजान बनता अनाइजा को खूब चिढ़ाता था। जैसे जैसे अनाइजा की प्रेगनेंसी के दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे इसके मूड स्विंग्स भी ज़्यादा हो गए थे। वो बैठे बैठे ही रोने लग जाती और उबैस के पूछने पर इसे खुद भी पता ना होता कि वो क्यों रो रही है। इसे बिला वजह की बातों पर उबैस पर गुस्सा आता था और वो उबैस को अच्छी खासी झाड़ पिलाकर अपना गुस्सा भी उतार लिया करती थी। जबकि वो फ्रांस का डॉन डिमॉन, जिससे फ्रांस का बच्चा बच्चा कांपता था, खामोशी से मासूम शक्ल बनाए सर झुकाकर इसकी डांट सुन लिया करता था। डॉक्टर ने उबैस को बताया था कि ये सब नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं। इसलिए उबैस खामोशी से इसका बिला वजह का रोना, गुस्सा, हंसना सब बर्दाश्त करता था। मगर अनाइजा मैडम का मानना था कि ये इसके मूड स्विंग्स नहीं हैं, वो पागल हो रही है, इसलिए इसे दौरे पड़ते हैं। जिस पर उबैस बस गहरा सांस भरकर रह जाता। वो करता भी क्या, मैडम को समझा समझा कर थक गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैडम मानने को तैयार ना थी। आज सुबह ही तो उबैस अनाइजा की डांट सुनकर ऑफिस गया था। वजह क्या थी कि इसने गीला टॉवल कमरे में क्यों रखा? वो कोई मुलाजमा थी जो इसके काम करती? मैडम ने सुबह सुबह उबैस को झाड़ पिलाई थी और फिर खुद ही मूड ख़राब करके बैठ गई थी। नाश्ते का भी उबैस को नहीं पूछा था, जिस पर हमारा मासूम शराजी मुंह बनाता भूखे पेटी ऑफिस गया था और फिर दोपहर में अपनी बेगम को कॉल करके मना भी चुका था। अभी अनाइजा बेड पर बैठी अजीबोगरीब शक्लें बनाने में मसरूफ़ थी जब उबैस कपड़े चेंज करता ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। किटन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। सोने से पहले खाना नहीं खाया था? अनाइजा को शक्लें बनाता देखकर उबैस ने परेशानी से सवाल किया। तो वो जो सोच रही थी अब बस खामोशी से सो जाएगी, उबैस के सवाल पर रोती हुई बोली। जिस पर उबैस ने परेशानी से सवाल किया। खाया था, मगर मुझे फिर भूख लग गई है। रोना तो बंद करो यार, क्या फिर से भूख लग गई है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अनाइजा की बात सुनते उबैस परेशानी से बोला तो अनाइजा रोना भूलती गुस्से से बोली, जिस पर हमारे मासूम शराजी ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। अक्सर खाने के बाद भी भूख लग जाती है, इसमें कोई मसला नहीं। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं मैं ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मुझे दोबारा भूख लग गई है? नहीं किटन, मैंने ऐसा कब कहा? तुम बताओ मुझे, तुमने क्या खाना है? बस खाने के बाद वॉक कर लेना ताकि तुम्हारा खाना हजम हो जाए। उबैस की बात सुनते अनाइजा गुस्से से बोली तो उबैस ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर अनाइजा ने गुस्से से इसे घूर कर देखा। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं मोटी हूँ इसलिए मुझे वॉक करनी चाहिए? नहीं यार, मैंने कब ऐसा कहा? तुम छोड़ो ये सब, मुझे बताओ क्या खाना है। जहर की पूरी ला दे मुझे ताकि मैं वो खाऊं और मर जाऊं और आपकी मुझ जैसी मोटी लड़की से जान छूट जाए। हटे, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। एक तो मुझे इतनी भूख लगी है, ऊपर से बातें सुना रहे हैं। अब मैंने भी कुछ नहीं खाना। अनाइजा के चिल्लाकर बोलने पर उबैस मासूमियत से बोला तो अनाइजा गुस्से से बोली और फिर बिना उबैस की मदद के खुद ही लेटने की नाकाम कोशिश करने लगी। बड़बड़ाना हौज कायम था। मैं हेल्प कर देता हूँ लेटने में। हाँ, आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं भूखी सो जाऊँ?
دیکھو میری جان، میں اس وقت کچھ بھی نہیں چاہتا، جو تم چاہو گی بس وہی ہوگا۔ اب تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ عبیز انائزہ کی ناکام کوششیں دیکھتا فوراً بولا، اور بیل مجھے مار کا عملی ثبوت دے گیا۔ انائزہ جو آڑی ترچھی بمشکل ذرا سی لیٹی تھی واپس سے سیدھی ہو کر بیٹھتی غصے سے بولی تو عبیز پریشانی سے بولا، کبھی کبھی میڈم کے موڈ سوئنگز اسے بہت اریٹیٹ کرتے تھے۔ شاباش عبیز، میں آپ پر جان دیتی ہوں، اور آپ مجھے ظالم بیوی بنانے پر تلے ہیں کہ جو میں کہوں گی وہی ہوگا، ورنہ تو اس گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ عبیز کی بات سنتے انائزہ غصے سے رونے والے موڈ میں آتی ہچکیوں کے ساتھ روتی بولی تو عبیز سکتے میں چلا گیا، مجھے چیز سٹکس، بڑا والا پیزا اور میکسیکن سینڈوچ کھانا ہے۔ عبیز کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر انائزہ اپنے آنسو صاف کرتی عبیز کو دیکھتی بولی تو عبیز کا سکتہ ٹوٹا۔ انائزہ کی فرمائش سنتے عبیز کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اتنا سب نہیں کھا سکے گی، مگر اس کا غصہ اور رونا یاد کرتے خاموشی سے آرڈر کر گیا۔ رات کے 2 بجے ریسٹورنٹ تو کوئی کھلنے سے رہا، اس لیے صاحب نے حارث کو کال کرتے آرڈر دیا۔ اب یہ حارث کا معاملہ تھا، وہ جہاں مرضی سے تینوں چیزیں لے کر آئے۔ عبیز نے احتیاطاً حارث کو آئس کریم کا ٹب بھی بول دیا تھا۔ میڈم کا کوئی بھروسہ نہ تھا، اس سب کے بعد اسے آئس کریم بھی چاہیے ہو سکتی تھی۔ عبیز کھانا آرڈر کرتا بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر لیٹا، اور اس کی آنکھ نہ جانے کب لگی اسے پتہ نہ چلا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب انائزہ نے اس کا کندھا پکڑتے اس کے پورے جسم پر زلزلہ طاری کیا۔ انائزہ کے یوں شدت سے جھنجھوڑنے پر عبیز اچانک سے اٹھا اور پریشانی سے انائزہ کو دیکھنے لگا۔ دروازہ نوک ہو رہا ہے، مجھے بعد میں تاڑ لیجیے گا، پہلے جا کر میرا آرڈر لے کر آئیں۔ انائزہ کی بات سنتے عبیز نے ہاں میں سر ہلایا، پھر گہرا سانس بھرتا اپنی آنکھیں مسلتا اٹھ کر کمرے کے دروازہ کھول گیا۔ سر، آپ کا آرڈر، اور آئس کریم ٹب فریزر میں رکھ دیا ہے۔ تھینکس یار، نو پرابلم سر۔ حارث عبیز کو 3 ڈبے پکڑاتا ہلکی آواز میں بولا تو عبیز نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر حارث بھی مسکرا کر اسے جواب دیتا وہاں سے چلا گیا۔ پھر عبیز کھانے کے 3 ڈبے لاتا انائزہ کے سامنے بیڈ پر رکھ گیا۔ انائزہ نے مسکرا کر 3 ڈبے کھولے، پھر اپنے موبائل پر ان کی ایک اچھی سی تصویر لی اور حارث کو بھیجی۔ چونکہ حارث انائزہ کا بھائی بن چکا تھا، اس لیے وہ جو بھی کھاتی تھی اس کی تصویر حارث کو لازمی بھیجتی تھی تاکہ حارث جیلس فیل کر سکے، یہ جانے بغیر کہ باہر سے لائی گئی ہر چیز حارث ہی ڈی پیلس تک لاتا تھا۔ حارث کو تصویر بھیجنے کے بعد انائزہ نے پیزا کا سلائس اٹھاتے کھانا شروع کیا، جبکہ عبیز مسکرا کر اس کے پاس لیٹتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ میڈم ہمیشہ یہی کرتی تھی، آدھی رات کو مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کر کے منگواتی تھی، اور پھر عبیز جس سے ڈیمانڈ کرتی تھی اسے جھوٹے منہ سلا بھی نہیں مارتی تھی۔ جبکہ عبیز کھانے کی وجہ سے آئی انائزہ کے چہرے پر خوشی دیکھتا بس مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ یہ منظر تھا ملک مینشن کا، جہاں پر اس وقت دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ساتوں دوست فریش ہو کر سبین ملک کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر پہنچ چکے تھے۔ شاہ میر اور سدرا ملک بھی اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی فیملیوں کے ساتھ ٹیبل پر پہنچ چکی تھی، اور روز کی طرح زہرا ملک اور ندرت بیوی ملازموں کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ امی، بڑی ماما، یہ آپ دونوں کیا کر رہی ہیں؟ حیام بیٹا کھانا لگا رہے ہیں۔ یہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے، مگر آپ دونوں کیوں لگا رہی ہیں؟ کیا شہیر ملک اور شاہویز ملک رنڈوا ہو گئے ہیں جو ملک مینشن کی ٹیبل پر کھانا آپ دونوں لگا رہی ہیں؟ حیام کے سوال پر زہرا ملک جو ٹیبل پر پلاؤ کا باؤل رکھ رہی تھی پریشانی سے بولی تو حیام نے غصے سے سوال کیا، جبکہ اس کی آخری بات سنتے رمشا ملک نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہم دونوں اس گھر کی بہوئیں ہیں، ملازمہ نہیں جو یہ سب کام کریں۔ وہ پہلے کی بات تھی، مگر اب میں آ گئی ہوں نا، تو آج سے تم دونوں اس گھر کی ملازمہ ہی ہو، کیونکہ مالکن تو یہ دونوں ہیں۔ خیر، ابھی تو ان لوگوں نے کھانا لگا دیا ہے اور یہ تم دونوں کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں خاموش ہوں، مگر رات کے کھانے پر اگر ٹیبل تم دونوں نے سیٹ نہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں، سمجھی تم؟ رمشا کی بات سنتے حیام تیکھی مسکراہٹ سے بولی تو رمشا نے غصے سے جواب دیا، جس پر حیام نے ایک سرد مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی، اور پھر رمشا کی اکڑی ہوئی گردن دیکھتے شیشے کا گلاس اٹھاتے غصے سے زمین پر دے مارا۔ اپنی اوقات مت بھولو رمشا ملک، میرے گھر میں بیٹھی ہو تم، اور میرے گھر میں بلا وجہ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم کام کر سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ رہا سامنے دروازہ، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکلتی بنو۔ یہ کیا ہر بات میں تم نے میرا گھر میرا بزنس لگایا ہوا ہے؟ بھولو مت، اس بزنس اور جائیداد میں ازمیر کی طرح میرا بھی حصہ ہے، جو کل کو میرے بیٹوں اور بہوؤں کے کام آئے گا۔
بالकुल आपका हिस्सा है ताया जान, मगर इस जायदाद और बिजनेस में जितना आपका हिस्सा है उतने का रोज खाना खाता है मेरा ब्लैक, समझे आप? इसलिए अपनी बीवी और बहुओं को समझा लें, इस घर में रहना है तो काम भी करना होगा और अपनी औकात भी याद रखनी होगी। हयाम के गुस्से से बोलने पर शाहमीर मलिक फौरन बोले, जिस पर हयाम एक तंजिया मुस्कुराहट पास करती बोली। तो शाहमीर मलिक खामोश हो गए, क्योंकि ये बात तो सच थी। मलिक एम्पायर में अजमीर मलिक 80% का शेयर होल्डर था और इसके पास जायदाद भी बेतहाशा थी, जो कि अब सारी की सारी हयाम की थी, जबकि शाहमीर मलिक सिर्फ 20% के शेयर होल्डर थे और बिजनेस से आने वाला सारा पैसा वो हमेशा से ही खर्च कर देते थे। इसलिए जायदाद के नाम पर इनके पास बस गिनी चुनी ज़मीनें थीं। अगर हयाम इन्हें मलिक मेंशन से बेदखल कर देती तो इनके पास सर छुपाने के लिए छत भी ना रहती। शाहमीर मलिक को खामोश होता देखकर हयाम भी खामोशी से बैठती खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अपनी आदत के मुताबिक नुदरत बीबी और जहरा मलिक बर्तन उठाने के लिए खड़ी हुई। यार, आप दोनों को कैसे समझाऊं मैं कि आप दोनों इस घर की मुलाजमा नहीं, मालकिन हैं। छोड़े बर्तन, ये दोनों हैं ना, उठा लेंगी खुद ही, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं। हयाम की बात सुनते सारा और रमशा ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। और आज ताई जान की बहुओं का हाथ खीर में भी डलवा देते हैं ताकि रात का खाना ये दोनों बना सकें। हया, तुम इन दोनों से खीर बनवाओगी? मेरे मुताबिक तो एक से गाजर का हलवा बनवा लो। ओके, शाम की चाय के साथ मुझे खीर और गाजर का हलवा दोनों चाहिए। अब ये तुम दोनों खुद डिसाइड कर लो कि तुम दोनों ने क्या बनाना है। हयाम की बात सुनते मशारिफ फौरन बोला, तो हयाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर रमशा और सारा ने परेशानी से सिदरा को देखा, जो इस सब में लाताल्लुकी जाहिर करती चुपचाप बैठी थी। फिर हयाम मुस्कुराकर उठती सबीन मलिक की व्हीलचेयर लेती बाहर लॉन की जानिब बढ़ी, तो नुदरत बीबी, जहरा मलिक और हयाम के दोस्त भी इनके साथ बाहर लॉन में चले गए। मॉम, ये सब क्या है? क्या हम इस घर की मुलाजमा हैं जो ये सब करें? और हम कोई खीर और गाजर का हलवा नहीं बना रहे, सुन लें आप। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इस उड़ती चिड़िया के पर कैसे काटने हैं, बस तुम लोग देखते जाओ। मगर हाँ, शाम की चाय मैं अपनी बेटी के हाथ की पीऊँगा और उसी वक्त इस चिड़िया के पर भी काटूँगा। ठीक है बाबा। रमशा की बात सुनते शाहमीर मलिक एक कमीनी हंसी हंसता बोला, तो सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर वो सब भी उठते अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि मुलाजमा ने आते लाउंज और टेबल अच्छे से साफ कर दिया। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे और वो सब लोग ही सिवाय हयाम के मलिक मेंशन के लाउंज में बैठे थे, जब एक आदमी मुस्कुराता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। वो वकीलों के मखसूस लिबास में मलबूस, हाथ में एक लाल रंग की फाइल पकड़े हुए था। अजमीर मलिक के पर्सनल लॉयर को देखते शाहमीर मलिक हल्का सा मुस्कुराए। आइए आइए वकील साहिब, कैसे हैं आप? आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे अजमीर मलिक की वारिस हयाम अजमीर मलिक से कुछ काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हयाम को बुलाकर लाओ। शाहमीर मलिक की बात सुनते वो लॉयर फौरन बोले, तो सब ने हैरानगी से इसे देखा, जबकि शाहमीर मलिक मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते मुलाजमा को हयाम को बुलाने का बोल गए। मैम, नीचे आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? कौन आया है? वो अजमीर सर के लॉयर हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। हयाम, जो अपने कमरे में बैठी थी, मुलाजमा की बात सुनते परेशानी से सवाल कर गई, जिस पर मुलाजमा ने फ़ौरन जवाब दिया। तो हयाम ने गहरा सांस भरा, फिर फ़ौरन बोली, तो मुलाजमा वापस चली गई, जबकि हयाम भी इसके पीछे पीछे नीचे लाउंज में आ गई। अस्सलाम वालेकुम वकील साहिब, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? ऐसा कौन सा काम था जो आप मलिक मेंशन चले आए? वो दरअसल मैं आपको आपके बाबा की जायदाद के मुतल्लिक कुछ बताने आया था, और आपकी जायदाद पर लगे रूल्स भी। वकील साहिब, क्या आपको मेरा नोटिस नहीं मिला? हयाम की बात सुनते वो वकील फ़ौरन बोला, तो हयाम इसकी बात काटती मुस्कुराती बोली, जिस पर शाहमीर मलिक और इस वकील ने परेशानी से हयाम को देखा। नोटिस? कैसा नोटिस? हैरानकुन बात है कि आपको मेरा नोटिस नहीं मिला। मैं आपको बाबा की पर्सनल लॉयर की जगह से फायर कर चुकी हूँ और इस बात को 1 हफ्ते से भी ज़्यादा होने वाला है। शायद आपके ऑफिस में आए मेल्स आपने नहीं पढ़े, तो अब चूँकि आप बाबा के लॉयर नहीं हैं, इसलिए आप मुझे मेरी जायदाद, बिजनेस और इन पर लगे रूल्स के बारे में नहीं बता सकते। तो अब आप बताएं मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? कोई पर्सनल फेवर चाहिए तो बोलें। क्या आपने मुझे फायर कर दिया? मगर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे आपके बाबा ने हायर किया था। वकील साहब की बात सुनते हयाम मुस्कुराकर बोलती शाहमीर मलिक और वकील साहब के पैरों तले से ज़मीन खिसका गई। फिर वकील साहब गुस्से से बोले, तो हयाम ने अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी जमाई रोकते इस मेलो ड्रामा पर बेजारियत जाहिर की। बिल्कुल,
آپ کو ہائر بابا نے کیا تھا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور میں بابا کی اکلوتی بیٹی اور ان کی کل جائیداد کی اکلوتی وارث ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو اس نوکری سے نکال رہی ہوں۔ مجھے اپنے لیے ایک ایماندار لائر چاہیے، ایک ایسا لائر جو چند پیسوں کی خاطر بک نہ سکے۔ ویسے یہ میرا فیملی ٹائم ہے، تو اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، دروازہ اس طرف ہے، بند کر کے جائیے گا۔ حیام کی بات سنتے وکیل صاحب غصے سے تن فن کرتے اٹھتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ حیام سر مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تایا جان، بھولے مت، شطرنج کے اس کھیل میں آپ کی ہر بازی وہی گھسی پٹی اور پرانی ہے، اور آپ کی ان گھسی پٹی چالوں سے میں بہت اچھے سے واقف ہوں، اسی لیے تو میں اپنا ہوم ورک کر کے آئی ہوں۔ شطرنج کا یہ کھیل میرے ساتھ مت کھیلو لڑکی، تم جانتی نہیں ہو اس کھیل کو جیتنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کھیل کا بادشاہ ہوں، اور یہ بادشاہ اس کھیل کو جیتنے کے لیے اپنی ملکہ کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ یہی تو بات ہے ساری تایا جان، آپ اپنی جیت کی خاطر اپنی ملکہ کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں، اور میں اپنی جیت کی خاطر آپ کی ملکہ اور پیادوں کو آپ کے داؤ پر لگانے سے پہلے ہی برباد کر دوں گی۔ آپ ابھی جانتے نہیں ہیں حیام ازمیر ملک کو۔ حیام کی بات سنتے شاہ میر ملک غصے سے بولے، تو حیام مسکرا کر انہیں دیکھتی بولتی آخر میں اپنی ایک آنکھ بھی کر گئی، جس پر شاہ میر ملک نے غصے سے گھور کر حیام کو دیکھا۔ تبھی سارا چائے کا ٹرے اٹھاتی لاؤنج میں آئی۔ میں نے کھیر اور گاجر کا حلوہ بھی کہا تھا، کہاں ہیں وہ؟ ہم تمہاری نوکرانیاں نہیں ہیں جو تمہاری فرمائشیں پوری کریں۔ یہ چائے بھی بس میں بابا کے کہنے پر بنا کر لائی ہوں، ورنہ میں اور تمہارے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ ناممکن۔ حیام کے سوال پر سارا مسکرا کر بولی، تو حیام کو غصہ آیا۔ حیام غصے سے سارا کو دیکھتی ٹرے کو ہاتھ مارتی ساری چائے زمین پر گرا گئی، جبکہ گرم گرم چائے گرنے کی وجہ سے سارا کا ہاتھ جل گیا۔ سارا کو اپنا ہاتھ پکڑے سسکی بھرتے دیکھ کر حیام غصے سے ایک قدم آگے بڑھی، اور اس نے پیر مارتے ٹوٹا ہوا ٹرے سائڈ پر کرتے سارا کا جلا ہوا ہاتھ زور سے تھاما، جس پر سب کی آنکھیں پھیلیں، جبکہ سارا درد کی شدت سے کرا اٹھی۔ سارا کو کراہتے دیکھ کر رمشا، شہیر اور شاویز فوراً آگے بڑھے، تو حیام کے گارڈ بیچ راستے میں ہی نے روک گئے، جبکہ حیام ایک جھٹکے سے سارا کو دھکا دیتی زمین پر گری چائے اور ٹوٹے ہوئے کپس پر پھینک گئی۔ نتیجتاً سارا کے ہاتھ اور بازو میں کپ کی کچھ کرچیاں بری طرح سے چبھیں، جبکہ اس کا سفید کرتا چائے سے بھر گیا۔ جب سے حیام آئی تھی، حیام نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو سارا دن شاہ زیب اور سفیر کا خیال کرتی، ان کے کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر چیز کا۔ وہ ملازمہ حیام نے صرف ان کا خیال رکھنے کے لیے نہیں رکھی تھی، بلکہ اس لیے رکھی تھی کہ وہ ان دونوں کو ہر وقت کمرے کے اندر مصروف رکھے، اور باہر حیام ان کے گھر والوں کے ساتھ جیسا مرضی چاہے سلوک کرے، اور ان بچوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ اپنے بدلے کی خاطر ان دونوں بچوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو تمہاری وجہ سے کیا ہو گیا، اب تم ہی اس سب گند کو صاف کرو گی، اور ابھی اسی وقت میرے سامنے کرو گی، سمجھی تم؟ چلو اٹھو اب، شاباش، جلدی سے یہ سب صاف کرو۔ حیام، میں کہتا ہوں میری بیوی کو چھوڑ دو۔ سوری بڑے بھیا، مگر اب ملک مینشن کی مالک میں ہوں، اس لیے یہاں جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ کل تک اس مینشن کی شیطان سدرا ملک تھی، مگر آج اس مینشن کی شیطان میں ہوں، اور میں کسی کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں۔ یہاں پر ہر کسی کا حساب ہوگا، اور حساب حیام ازمیر ملک لے گی۔ یہ ٹسوے بعد میں بہا لینا، ابھی اٹھو اور اسے صاف کرو، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حیام کی بات سنتے شاویز گارڈ سے خود کو چھڑاتا بولا، تو حیام نے مسکرا کر جواب دیا، پھر غصے سے داڑھی تو اس کی دھاڑ سنتے سارا ڈرتی ہوئی جلدی سے اٹھی، اور سارے ٹوٹے ہوئے برتن اٹھاتی ڈسٹ بن میں ڈالتی روتی ہوئی زمین پر پوچا مار کر چائے صاف کر گئی، جبکہ سارا کو اس حالت میں دیکھتے جہاں رمشا کو دکھ ہوا، وہیں پر سدرا ملک کا سانس خشک ہوا۔ ابھی سارا نے حیام کے ساتھ کچھ کیا نہیں تھا تو اس کا یہ حال تھا، مگر سدرا نے تو حیام کے ساتھ بہت کچھ کیا تھا، تو وہ اس کا کیا حال کرنے والی تھی، ایسا سدرا ملک کا سوچنا تھا۔ جبکہ جگہ صاف ہوتی دیکھ کر حیام غصے سے مڑی، باسل، کل تک مجھے بلیک یہاں ملک مینشن میں چاہیے۔ حیام کی بات سنتے باسل نے ہاں میں سر ہلایا، تو حیام غصے سے جاتی اپنے کمرے میں گھسی، اور ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر گئی، جبکہ حیام کا یہ روپ دیکھتے اس کے وہ 6 دوست بھی اس کے شر سے پناہ مانگنے لگے۔ یہ منظر تھا شادرہ لاہور کا، جہاں پر موجود اس چھوٹے سے بلال شیخ کے مکان میں اس وقت چیزوں کی آوازوں کے ساتھ کوئی زور زور سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ آج ایک بار پھر مدیحہ کے لیے رشتہ آیا تھا، اور لڑکے والے اروما کو پسند کر گئے تھے،
بس پھر کیا تھا، نازش رشتے سے منع کر کے ان کو ذلیل کر کے بھیج چکی تھی۔ بلال صاحب گھر پر موجود نہ تھے، اس لیے مہمانوں کے جانے کے بعد نازش اروما پر ہاتھ صاف کرنے لگی، جبکہ اروما بیچاری غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ بلال صاحب جب گھر پہنچے تو انہیں دروازے پر ہی اروما اور نازش کی چیخو پکار سنائی دی، جس پر وہ جلدی جلدی چابی سے دروازہ کھولتے اندر آئے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے، انہیں سامنے ہی صحن میں اپنی بیوی اور تینوں بیٹیوں کے ساتھ اروما بھی نظر آئی۔ ان کی تینوں بیٹیاں کرسیوں پر مہارانیوں کی طرح بیٹھی تھیں، جبکہ نازش غصے سے اروما کو صحن میں زمین پر بٹھائے مار رہی تھیں۔ اروما کا اسکارف پھٹ چکا تھا اور نازش اس کے ہنی براؤن بالوں کو کھینچتی اس کے منہ پر تھپڑ مارتی غصے سے چلا رہی تھیں۔ نازش نے اروما کو اتنا مارا تھا کہ اس کے ناک اور منہ کے ساتھ ساتھ ماتھے سے بھی خون بہہ رہا تھا اور اروما مار کھا کھا کر نیم بے ہوشی میں جا چکی تھی، مگر نازش اب بھی نہ رکی تھی۔ اروما کی حالت دیکھتے بلال بھاگ کر اس کی جانب بڑھے اور نازش کو دھکا دیتے اروما سے دور کرتے اروما کے نیم بہوش وجود کو ہلانے لگے۔ اروما میری بچی، اروما اٹھ جا، دیکھ اپنے تایا پر ظلم نہ کر، اٹھ جا میری بچی، یہ کیا کیا تم نے نازش بیگم؟ ایک یتیم بچی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے تو اور کیا کروں میں؟ یہ کمبخت ماری میری بیٹیوں کے نصیبوں پر اب آسیب بن کر بیٹھی ہے، جو آتا ہے اسے پسند کر جاتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں مر جانے دو اسے، جان چھوٹے گی ہماری۔ بہت برا کر رہی ہو تم نازش بیگم، یہ بچی اگر تمہیں کچھ کہتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ ڈرو اس دن سے نازش بیگم جب تمہیں اس پر کیے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ کیا پتہ اروما کے نصیبوں کی وجہ سے تمہاری بیٹیوں کے بھی نصیب کھل جائیں، یہ بچی صبر کرتی ہے۔ بلال شیخ کے چلانے پر نازش غصے سے بولے تو بلال شیخ کو بھی غصہ آیا، وہ فوراً سے کھڑے ہوتے بولے تو نازش نے منہ بنا کر انہیں دیکھا۔ نازش بیگم، لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں بد دعائیں نہ بھی دی جائیں تو آپ کا صبر لگ جاتا ہے۔ یہ بچی بہت صبر والی ہے اور مجھے اس کے اتنے صبر سے ڈر لگتا ہے، کہیں اس کا صبر آہ بن کر تمہاری بیٹیوں کو نہ لگ جائے۔ اور یہ تو ہے ہی شہزادی، اور ایک دن اسے اس کا شہزادہ لینے آ ہی جائے گا۔ اپنی بچیوں کا سوچو۔ بلال شیخ غصے سے کہتے اروما کو اپنی باہوں میں اٹھاتے باہر کی جانب بھاگے اور پھر رکشہ کرواتے اسے لیتے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ پیچھے نازش بس غصے سے اروما کو کوستی رہ گئیں۔ وہ سوچ چکی تھیں وہ مدیحہ کی شادی بعد میں کریں گی، پہلے اس منحوس کی شادی کریں گی جو ان کی بیٹی کے نصیب پر آسیب بن کر بیٹھی تھی، ایسا نازش کا کہنا تھا۔ اور بس پھر کیا تھا، وہ یہ سب سوچتی غصے سے رشتے والی کو فون کرتی مدیحہ کا رشتہ چھوڑ کر اروما کا رشتہ ڈھونڈنے کا کہہ چکی تھی، اور اسے صاف کہا تھا لڑکا کیسا بھی ہو، اندھا لنگڑا لولا بہرا بوڑھا جوان، کام کرتا ہو یا نہ، انہیں فرق نہیں پڑتا، بس وہ ہاں کرتے جلد از جلد شادی کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اس 7 شیطانوں کے ٹولے کو پاکستان آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں وہ لوگ نہ صرف انزلہ اور سالار کی فیملی سے مل چکے تھے بلکہ لاہور کے بیسٹ ہاسپٹل حمید لطیف میں جوائننگ کرتے اپنی اسائنمنٹ بھی شروع کر چکے تھے۔ ان 7 کو استنبول یونیورسٹی کے ریفر کرنے پر حمید لطیف میں بآسانی ڈیوٹی مل گئی تھی، اور ہاسپٹل کا پورا اسٹاف انہیں ترکی سے آئے ڈاکٹرز کہتے تھے۔ وہ 7 اس وقت اپنی اپنی ڈیوٹیز میں مصروف تھے۔ امیس اور حیام کی ڈیوٹی آج ایمرجنسی وارڈ میں لگی تھی۔ وہ دونوں صبح سے پیشنٹس چیک کر کے اب تھک چکے تھے۔ ان کے باقی کے دوست اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ان کے پاس پہنچ چکے تھے، اور اب وہ سب لوگ اکٹھے سالار کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر امیس، ڈاکٹر حیام، ایک ایمرجنسی آئی ہے، شام کے ڈاکٹرز ابھی آئے نہیں، تو پلیز آپ میں سے کوئی اس پیشنٹ کو اٹینڈ کر لے۔ میں تو تھک گئی ہوں اب امیس، اس پیشنٹ کو تم اٹینڈ کر لو۔ ابھی وہ سب ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ریسیپشن پر پہنچے ہی تھے کہ اپنی ڈیوٹی آف کی اٹینڈنس لگاتے گھر جائیں کہ اچانک سے ایک نرس آتی بولی، جس پر حیام نے منہ بناتے جواب دیا تو امیس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، اور اس نرس سے ماسک اور فائل پکڑتا واپس سے وارڈ کے اندر کی جانب بڑھا، جبکہ اس کے باقی کے دوست بھی اس کے پیچھے وارڈ کے اندر آتے بیٹھے۔ امیس فائل پکڑتا ماسک پہنتا سیدھا وارڈ میں بنے آخری بیڈ پر پہنچا، جہاں اس پیشنٹ کو لٹا کر آگے پردے ڈالے گئے تھے۔ امیس نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تو اروما، جسے نرس ہوش میں لا چکی تھی، امیس کو دیکھتی فوراً سے اپنا پھٹا ہوا اسکارف صحیح کرنے لگی، مگر وہ بیچارہ اسکارف اروما کے بال اور سینہ چھپانے میں ناکام رہا۔ حیام، اپنا اسکارف دے دو پلیز۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ آئی تھنک وہ پیشنٹ پردہ کرتی ہیں، مگر جس کپڑے سے وہ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ ناکافی ہے۔ اب یا تو تم اپنا اسکارف اسے دے دو یا خود اس کا چیک اپ کر لو۔ نہیں، تم اسکارف لے جاؤ۔
امیس کی بات سنتے حیام نے پریشانی سے سوال کیا تو امیس فوراً بولا، جس پر حیام نے مسکرا کر جواب دیتے اپنے گلے میں لٹکا اسکارف اتار کر اسے پکڑایا۔ تو امیس وہ اسکارف لیتا واپس سے اروما کے پاس آیا اور اس کے پاس اسکارف رکھتا منہ موڑ کر اروما کی فائل دیکھنے لگا۔ اپنے سامنے ڈاکٹر کو اسکارف رکھتے دیکھ کر اروما نے فوراً سے وہ اسکارف اٹھاتے اپنا سر اور سینہ کور کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اروما شیخ۔ عمر کتنی ہے؟ 19 سال۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ مطلب یہ حالت کیسے ہوئی؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا آپ کا یا کوئی اور وجہ ہے؟ امیس کے سوالوں پر اروما نے سر جھکاتے ہلکی آواز میں جواب دیا تو امیس اس کے جوابات سے ہاسپٹل کا فارم فل کرنے لگا۔ جبکہ امیس کے آخری سوال پر اروما نے کوئی جواب نہ دیا تو امیس نے پریشانی سے سر اٹھاتے اس لڑکی کو دیکھا جو نظریں جھکائے اپنی انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے نہیں ان سے پوچھا ہے، تو جواب بھی یہی دیں گی۔ امیس کے ایک بار پھر سوال کرنے پر بلال فوراً بولے تو امیس ان کی بات کاٹتا بولا، جس پر بلال نے ہاں میں سر ہلاتے اروما کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ میں چیک کر لوں؟ اروما کا جواب سنتے امیس اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنتا آگے بڑھتا بولا تو اروما نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر امیس نے اس کا جبڑا پکڑتے لیفٹ رائٹ کرتے اس کے جبڑے کا معائنہ کیا۔ اروما کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھتے امیس نے گہرا سانس بھرا۔ ڈاکٹر حیام کو بلائیں، میں یہ کچھ دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں، آپ فارمیسی سے یہ دوائیں لے آئیں۔ ویسے آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ جی میں اس کا تایا ہوں۔ اور ان کے والد صاحب؟ امیس نرس کو دیکھتا بولا تو نرس ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ پھر امیس بلال کو دیکھتا بولا اور سوال کر گیا، جس پر بلال نے فوراً جواب دیا تو امیس نے پرسکرپشن پر دوائیں لکھتے سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی اور ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اروما میرے ساتھ رہتی ہے میرے گھر پر۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دوائیں لے آئیں۔ تم نے مجھے بلایا؟ بلال کی بات سنتے امیس فوراً بولا، تبھی حیام اس کے پاس آتی بولی تو امیس نے ہاں میں سر ہلاتے پرسکرپشن بلال کو پکڑائی۔ ڈومیسٹک وائلنس کا معاملہ ہے، لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے جبکہ چہرے پر انگلیوں کے نشان صاف ہیں، بہت بری طرح سے اسے مارا گیا ہے۔ لڑکی کے والدین حیات نہیں، تایا کے گھر رہتی ہے۔ اپیرنٹلی تایا جی بہت احساس کر رہے ہیں، مگر لڑکی ڈری ہوئی ہے۔ میں دوائیں لکھ کر دی ہیں تایا جی کو، تم پوچھو اس لڑکی کو، شاید تمہیں کچھ بتا دے۔ امیس حیام کو دیکھتا ترکش میں بولا تو حیام نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ بلال خاموشی سے دوائیں لینے چلا گیا تو ان کے باقی دوست بھی ان کے پاس آئے، جس پر امیس نے ترکش میں انہیں بھی سب بتایا تو حیام فوراً آگے بڑھی۔ ہیلو، بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ بچوں سے اور ڈاکٹر سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ حقیقت کا پتہ لگا لیتے ہیں، تو میرے خیال سے تمہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم ڈاکٹرز ہیں، ایک ٹیسٹ کرنے پر تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اب ہم بلا وجہ تمہارا ٹیسٹ کر کے حقیقت پتہ کر رہے ہیں تو تم خود ہی سچ سچ بتا دو۔ ٹھیک ہے، تم سچ مت بتاؤ، ہم خود پتہ کر لیتے ہیں۔ سالار، انجیکشن پکڑا، اور وہ موٹا والا پکڑانا جو بھینس کو لگتا ہے، اس کا 1.5 کلو خون جب نکالیں گے نا تو پھر اسے پتہ چلے گا۔ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، میں بتاتی ہوں، سچ سچ بتاتی ہوں۔ میری تائی جی نے مجھے مارا ہے، آج مدیحہ آپی کا رشتہ آیا تھا اور لڑکے والے ان کی بجائے مجھے پسند کر گئے تو تائی جی نے غصے میں مجھے مارا اور کہا کہ میں منحوس ہوں، ان کی بیٹی کے نصیب پر اسیب بن کر بیٹھی ہوں۔ میں نے ان سے بہت معافیاں مانگی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ تو شکر ہے تایا جی وقت پر آ گئے اور انہوں نے مجھے بچا لیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آج مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ حیام کی بات سنتے بھی اروما خاموش رہی۔ اروما کو کوئی جواب نہ دیتے دیکھ کر مشارب غصے سے آگے بڑھتا بولا تو اروما نے فوراً ڈرتے ہوئے جواب دیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ تو ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر بولے کچھ نہ۔ تبھی بلال فارمیسی سے دوائی لے کر آئے تو ان سب کو اروما کے پاس کھڑے دیکھ کر حیران ہوئے۔ بلال کو دیکھتے امیس کے سوا وہ سب لوگ واپس چلے گئے، جبکہ امیس خاموشی سے بلال سے دوائیں لیتے اروما کی پٹی کرنے لگا۔ پٹی کرنے کے بعد امیس نے گلوز اتارتے ڈسٹ بن میں پھینکے اور ایک اور پرسکرپشن پر کھانے والی دوائیں اور کریمز لکھ کر دیں۔ دیکھیں، ویسے تو یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے، ہمیں پولیس بلانی چاہیے تھی، آپ کی بچی سب سچ بول چکی ہے، مگر میں نے خود ہی پولیس نہیں بلائی۔ آپ شریف گھر سے لگتے ہیں، کوشش کریے گا آئندہ ایسا نہ ہو۔ اگلی بار اگر ایسا ہوا تو ہم پولیس بلائیں گے اور آپ کی بیوی کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ فی الحال یہ کچھ دوائیں ہیں، وقت پر انہیں دینی ہیں، اور یہ ایک کریم ہے، سوجن والی جگہ پر رات کو سونے سے پہلے لگانی ہے اور صبح منہ دھونا ہے۔ مجھے امید ہے یہ انہی سے ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے سر میں بھی بہت درد ہے،
میں نے ایک پین کلر لکھی ہے، گھر جا کر پین کلر لے کر سو جانا، صبح تک درد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امیس کی بات سنتے بلال نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ آروما فوراً بولی تو امیس نے گہرا سانس بھرتے جواب دیا، جس پر آروما نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر بلال کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی گئی۔